وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون वो लोग जो अपने माल रात और दिन को जाहिर और छुपा खुफिया तौर पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गम खाएंगे। अब इस आयत में 3-4 बातें ऐसी हैं जो कि आपको तवज्जो करनी चाहिए। वो लोग अपने माल रात को और दिन को छुपाकर और जाहिर, यानी ये हर वक्त सदके होने चाहिए, रात को भी दिन को भी, रोजाना। जैसे मैंने अभी आपको हदीस बताई थी कि हर रोज जिस दिन सूरज तलू होता है इंसान पर उसके हर जोड़ पर एक सदका लाजिम आता है और इंसान के 360 जोड़ हैं, लिहाजा रोजाना 360 सदके इंसान पे लाजिम आते हैं और ये छुपा कर भी होने चाहिए, खुफिया भी, उठते बैठते चलते फिरते सदका होना चाहिए, कभी माली, कभी ज़बानी, कभी जिस्मानी और कभी किसी को अपने शर से बचाकर इंसान को सदका करते ही रहना है। ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गम खाएंगे। वो लोग जो सूद खाते हैं वो यूं खड़े होंगे जैसे शैतान ने किसी शख्स को छू कर पागल कर दिया हो। इसकी वजह उनका कहना है, उन्होंने कहा कि सूद तो तिजारत की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को तो हलाल कर दिया, सूद को हराम कर दिया। अब यहाँ से
सूद के अहकामात शुरू हो रहे हैं। एक है इस्लाम का निज़ाम ज़कात, उसके सूद उसके बिल्कुल ऑपोजिट। सूद क्या है? किसी शख्स की मुश्किल में उसकी मुश्किल को कैश कराना और उसकी मुश्किल से अपना फायदा उठाना। जो लोग सूद खाते हैं वो ऐसे खड़े होंगे जैसा कि वो शख्स खड़ा होता है जिसको शैतान ने छू कर पागल कर दिया हो। और ये इस वजह से है कि उन्होंने कहा कि जैसे तिजारत में फायदा होता है ऐसे ही सूद में फायदा होता है, तो तिजारत और सूद तो एक जैसे हैं। हालांकि तिजारत को तो अल्लाह ताला ने जायज कहा और सूद को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। अब तिजारत और सूद में क्या फर्क है? जिसकी बिना पे एक चीज तो हलाल है और एक चीज हराम है। तिजारत में भी इंसान को नफा होता है, सूद में भी नफा होता है, लेकिन तिजारत में कभी नफा होता है, कभी नुकसान होता है। कभी तो 100 रुपए 120 में बदल जाते हैं और कभी 100 रुपए 80 रुपए में भी बदल जाते हैं। ये तो पहला फर्क है। जबकि सूद में असल वहीं पे कायम रहता है और उसके ऊपर फायदा होता है। मिसाल के तौर पे किसी ने 100 रुपए बैंक में जमा कराए, बैंक ने उसको 8% या 7% या 10% नफा दे दिया, उसका 100 रुपया वहीं का वहीं रहता है। लेकिन तिजारत में वो 100 रुपया कभी तो 120 बनता है और कभी 80 भी हो जाता है, कभी नफा कभी नुकसान। जबकि सूद में नफा ही नफा है। दूसरा फर्क सूद और तिजारत में ये है कि नफा कभी ज्यादा कभी कम। कभी देखिए जी 100 के ऊपर 20 रुपए नफा हो गया, कभी 100 के ऊपर 30 रुपए नफा हो गया और कभी 100 पर 10 रुपए नफा हो गया। ये तीनों चीजें मुमकिन हैं हालात के साथ साथ। जबकि सूद में नफा मुकर्रर होता है। सूद में नफा फिक्स है। वो खा कारोबार करने वाले को नफा हो या नुकसान हो, ज्यादा नफा हो थोड़ा नफा हो, उसने आपको उसी रेट से देना है जो रेट उसने तय कर दिया। मसलन बैंक आजकल कोई 10% नफा दे रहे हैं, उनको खुद खा 50% नफा हो। तो ये दूसरा फर्क है सूद और तिजारत में। सूद में नफा मुअय्यन होता है, मुतय्यन होता है, जबकि तिजारत में कभी 10%, कभी 20%, कभी 30% या जैसे अल्लाह चाहे। तीसरा फर्क तिजारत और सूद में ये होता है कि तिजारत में आप जितना भी नफा लेना चाहते हैं एक दफा ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक पेन आप बेच रहे हैं बाजार में, ये पेन जी 10 रुपए का है, ये आपको घर में 7 रुपए का पड़ा है, आपने इस पर 3 रुपए नफा लिया है। या चलें जी आप समझ लें आपने इसको 15 रुपए का बेचा है, आपने इसको पर 7 का आपको पड़ा था, आपने 8 रुपए नफा ले लिया है, लेकिन एक ही दफा ले लिया। जबकि सूद में नफा मुसलसल चलता रहता है जब तक कि अगला कर्ज की अदायगी ना कर दे। और ये सूद का पहलू इतना घिनौना है कि बाज़ औकात इंसान कर्ज लेता है तो कर्ज की रकम से कहीं ज्यादा वो सूद में अदायगी कर देता है, लेकिन कर्ज की अदायगी की नौबत नहीं आती। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने कर्ज लिया कि वो जी उसने 10,000 रुपए कर्ज लिया इस शर्त पर कि हर महीने मैं इस पर हर साल में इस पर 1,000 रुपया दूंगा। वैसे आमतौर पे इतनी शरह नहीं होती, शरह ज्यादा होती है। 10,000 उसने कर्ज लिया इस शर्त पर कि हर साल में 1,000 रुपया दूंगा। अब देखिए जी उस शख्स से 10,000 रुपए नहीं इकट्ठे हो सके। अब ये शख्स 10 साल कर्जा देता रहा 1,000 रुपया, 10,000 रुपए की ये अदायगी कर चुका है और अभी तक वो 10,000 वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि जब ये साथ साथ अदायगी भी कर रहा है उसके साथ भी तो इसकी माली हालत खराब हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि सूद की असल दर से उसका जो सूद होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि असल वहीं पे मौजूद होता है। तो ये भी एक सूद और तिजारत का बहुत बड़ा फर्क है। तिजारत में जितना भी किसी ने लेना एक दफा ले चुका और उसके बाद मामला खत्म, जबकि सूद जब तक कि वो असल दर की अदायगी नहीं करता, खा वो 10 सालों में करे, खा वो 20 सालों में करे, अगर वो 20 सालों में करेगा तो इसका मतलब वो 20,000 रुपया सूद अदा कर चुका होगा, जबकि 10,000 की रकम वहीं की वहीं खड़ी होगी।
اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی تو وہ باز آ گیا، تو اس کے لیے جو گزر چکا وہ گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ کرے گا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کفر کرنے والے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بظاہر تو سود لینے سے مال بڑھتا اور صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی، وہ چونکہ حرام مال ہوتا ہے حرام ہی چلا جاتا ہے۔ ویسے بھی حرام مال کے ساتھ کبھی بھی اولادیں فرما بردار نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو کہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے بھی تجربے میں آیا ہوگا۔ حرام مال کے ساتھ حرام کام تو ہو سکتے ہیں، کوئی نیکی کا وجود ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتے۔ جو بدن حرام کھاتا ہے وہ جہنم میں جانے کا ہی اہل ہوتا ہے۔ اور ادھر سے آپ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ وہی پیسے جو تھوڑے سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، کوئی بیماری ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایسی اللہ صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس تھوڑے مال کے ساتھ آپ کا بڑی اچھی طرح گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ جو برکت کا نظریہ ہے یہ بھی میرا خیال ہے تجربے کی بات ہے۔ یہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے انہیں یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو اس پر یقین کرتے ہیں انہیں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات آپ نے بہت سے گھر ایسے دیکھے ہوں گے جو صرف 10,000 روپے گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے مال میں برکت ہو رہی ہوتی ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، گھر میں سکون اور چین بھی ہوتا ہے، دال روٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی پرامن گزر رہی ہوتی ہے۔ ادھر سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں لاکھ روپے کی آمدنی آ رہی ہوتی ہے، گھر میں بیماری ہے، گھر میں اب آپس میں بے چینی بے سکونی ہے، گھر کے افراد کا آپس میں پیار نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یا ان کے گھروں میں جو اطمینان چین نہیں ہوتا، بیماری ہر وقت حملہ آور رہتی ہے، بچے امتحانوں میں فیل ہو رہے ہیں، ہزاروں کی فیسیں دینے کے باوجود بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے جو 10,000 روپے آمدن والا گھرانہ جو ہے جس اطمینان سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اور اس لاکھ روپے والی کمائی سے کہیں تو وہ کہہ رہے تھے گزارا نہیں ہوتا، بنتا ہی کچھ نہیں، کیا کریں، اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ بھی پورا نہیں ہوا وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اور یہ چیزیں، ان چیزوں کا تعلق برکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہیں 10,000 میں اللہ اتنی برکت ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی 1,00,000 کے ساتھ معاملے جو ہوتے ہیں حل نہیں ہو رہے ہوتے، اور یہ ہمارے مشاہدے کی، روزمرہ مشاہدے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی صدقے میں تو برکت ڈال دیتا ہے اور سود کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کفر کرنے والے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ تو ایمان لانے کے ساتھ اور عمل صالح کرنے کے ساتھ آپ کے اعمال میں بھی برکت ہوتی ہے، آپ کے تھوڑے سے وقت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، آپ کے کام سمیٹ دیتا ہے، اور آپ کے تھوڑے سے مال میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور آپ کی زندگی امن کے ساتھ گزرتی چلی جاتی ہے۔ ان کو نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مرنے کے بعد غم کھائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی بچا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، علم ہونے کے بعد بھی سود لینا نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ تو اللہ اور رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ سود جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان سمجھا ہے۔ یہ الفاظ کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا
کہ سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ دوبارہ حدیث کے الفاظ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اسے اچھی طرح سنیں اور اپنے اندر جذب کر لیں۔ سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سود کی تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ان احادیث کی روح سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سود لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود لینا اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ سود کے جو نتائج ہیں وہ پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ سود لینے کے ساتھ ایک معاشرے میں مہنگائی پیدا ہوتی ہے۔ میں اس کی سادی سی آپ کو مثال دیتی ہوں۔ ایک شخص ہی ایک پین بناتا ہے۔ اب یہ پین اس کو 5 روپے کا اپنے گھر میں پڑتا ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اس کے بنانے کے لیے ایک فیکٹری لگاتا ہے۔ اس فیکٹری لگانے کے لیے وہ بینک سے قرضہ لیتا ہے۔ اب اس کو ہر مہینے بینک سے قرضے کی جو قسط ادا کرنی ہے، اگر ظاہر ہے اس نے لاکھوں میں قرضہ لیا ہے، فیکٹری جو ہے وہ ہزاروں میں تو نہیں لگتی، 30 لاکھ 50 لاکھ کا اس نے قرضہ لیا ہے، اس پر ایک مہینے اسے 2 لاکھ 3 لاکھ قرضہ تو ادا کرنا ہی ہے اپنی شرائط کے مطابق۔ اب ہوگا کیا کہ اب یہ جو پین ہے جو اس کو گھر میں 5 روپے کا پڑا ہے وہ اس کو بازار میں 7 روپے کا سیل کرے گا۔ 2 روپے ظاہر ہے اس نے اپنی بھی محنت کی اجرت لینی ہے، اس نے نفع کمانا ہے، اس کو نفع نہیں ہوگا تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے وہ اتنی محنت کرے۔ اب یہ 7 روپے کا پین پڑے گا مارکیٹ میں، لیکن جس شخص نے سود لے کر فیکٹری اپنی لگائی اس نے اپنا جو سود مہینے کا ادا کرنا ہے اس کی قیمت بھی اسی پین سے نکالے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ 7 روپے کے اوپر 2 روپے فی پین اور بڑھا دے گا۔ اب یہ پین مارکیٹ میں بجائے 7 روپے کے پڑنے کے 9 روپے پڑے گا۔ اب یہ 9 روپے کا پین مارکیٹ میں وہ انٹروڈیوس کرا دیتا ہے۔ انٹروڈیوس کرانے کے بعد یہ پین جس مارکیٹ میں لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کا کاروبار چل نکلتا ہے۔ 5 سال کے اندر اندر وہ اپنا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ 5 سال کے اندر اندر وہ اپنا سارا قرضہ ادا کر دیتا ہے اور فیکٹری کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس سارے جھگڑے میں فائدہ کس کو ہوا؟ اس فیکٹری کے مالک کو، جس کے 5 سال کا سود ادا کرنے کے بعد فیکٹری کا وہ مالک بن گیا۔ لیکن اس سارے کی قیمت کس نے دی؟ وہ سارے معاشرے نے۔ ہر پین کے اوپر 2 روپے یہ سود کی قیمت پورے معاشرے نے ادا کی، اور اسی طرح سود کے ساتھ مہنگائیاں بڑھتی ہیں۔ وہی چیز جو 7 روپے کی ملنی تھی 9 روپے کی ملی، اور اسی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کی یہ 7 روپے کی چیز مارکیٹ میں نہ چلتی، اس کا کاروبار نہ چلتا، تو فیکٹری ساری کی ساری فریز ہو کے بند ہو کے رہ جاتی۔ تمام بے روزگاریوں کی وجہ بھی سود ہوتا ہے۔ تمام معاشی سرگرمیاں جو ختم ہوتی ہیں وہ سود ہے۔ آج پاکستان میں ہزاروں فیکٹریاں بند پڑی ہیں، اس کی بالکل وجہ یہی ہے کہ وہ سود پہ لے کر بنائی گئی ہوتی ہیں، اور وہ سود ہی کی وجہ سے وہ جتنی مہنگی چیز بیچتے ہیں اتنی مہنگی چیز معاشرہ قبول نہیں کرتا، اور سودی کی وجہ سے وہ سارا پیسہ وہاں فریز ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے۔ آج یہ جو ہمارے معاشرے میں سارے تحفے ہیں مہنگائی کے، بے روزگاری کے، ان کی واحد وجہ سود۔ آج اگر سود ختم کر دیا جائے اور سود کی بجائے نفع اور نقصان پر مبنی جو اسلام کے اصول ہیں اس کے مطابق تجارت کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں یہ ساری بند فیکٹریاں بھی چل پڑیں گی اور یہ سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو چونکہ سود کا نقصان پورا معاشرہ بھگتتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا جو سزا ہے وہ بڑی سخت رکھی ہے۔ اے لوگو ایمان والو، اللہ سے تقوی رکھو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی بچا ہے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اور اگر تم نہیں چھوڑتے اس کا مطلب ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔
تو لہٰذا جو شخص ایمان والا ہے اسے علم ہو جانے کے بعد سود لازماً چھوڑ دینا ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے تمہاری اصل مال ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی تم پر اتنی زیادتی نہیں کرتا کہ سود چھوڑنے کے بعد تمہارا اصل مال کو اللہ حرام نہیں کہتے. جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے. چھوڑنا کیا ہے؟ جو اس کے اوپر سود ہے. نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. اور اگر کوئی شخص تنگ دست ہو تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو، اور اگر تم معافی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو. اب جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو سود دینے والا تو اسے اپنے سود کے منافع کے لیے قرض دیتا ہے، سود وہ تو اپنے کاروبار کے لیے قرض دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تمہیں مسلمان بھائی مشکل میں نظر آتا ہے، اول تو فی سبیل اللہ اس کی مدد کر دو، اور اگر فی سبیل اللہ مدد نہیں کرتے تو اس کو قرض حسنہ دے دو. قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اس کو چاہیے 10,000 چاہیے، اس کو 10,000 ایک مدت کے لیے جتنی طے کی ہے بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی مزید اضافے کے اس کو دے دو. اور اس کا اجر تم نے کس سے لینا ہے؟ اللہ رب العزت. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حل بتایا ہے. اب اگر کوئی شخص واقعی مشکل میں ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو. ایک شخص نے آپ سے قرض لیا ہے، اب قرض کی مدت 2 سال طے ہوئی تھی، 2 سال گزرنے کے بعد تم دیکھتے ہو کہ وہ شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہارا قرض ادا کر سکے، تو پھر ایسا کرو کہ اس کو مزید مہلت دے دو. تم دیکھتے ہو اگر وہ تمہارا قرض دیتا ہے تو بال بچوں کو فاقے کرنے پڑتے ہیں، اور اگر بال بچوں کو روٹی کھلاتا ہے تو تمہارا قرض ادا نہیں کر سکتا. تم اس کے حالات دیکھ کر اس کو مہلت دے دو، اگلے سال 6 مہینے میں وہ اس قابل ہو جائے کہ تمہارا وہ قرض ادا کر دے. اور اگر تم معاف ہی کر دو، اس کے اتنے حالات خراب ہیں کہ تم سوچو میں اسے لیتا ہی نہیں ہوں، میں اسے چھوڑ ہی دیتا ہوں، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھتے ہو. تو اسلام ہمیں یہ ذہنیت سکھاتا ہے. جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے یا انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے جو پیچھے ہم نے ارشادات اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے، تو یہ نظام معاشرے کے لوگوں میں ہمدردی، محبت، ایثار، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سکھاتا ہے. اور جب ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے تو دوسرا بھائی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے دل سے محبت کرتا ہے. لیکن سود کے ساتھ معاشرے میں جن میں لالچ، خود غرضی اور شقاوت، انسان شقی القلب ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے، حرص، بغض اور اسی طرح کی رذیل جو صفات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ اسلام کی روح سے ٹکراتی ہیں. اسلام ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا بھائی ہو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو تکلیف میں دیکھے اس کو یا تو صدقہ ہی کر دے یا قرض حسنہ دے دے، یا اس کے لیے اس کا کسی نہ کسی صورت میں اس کے ساتھ ہمدردی کرے. ہمدردی، ایثار، محبت، دعائیں، یہ سارا کچھ ایک مسلمان معاشرے کا خاصہ ہے. جبکہ ایک سود کے ساتھ معاشرے میں خود غرضی، ظلم، لالچ، بغض، یہ والی خصلتیں پیدا ہوتی ہیں جو اسلامی معاشرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے. اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے لوگو، ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو ایک مقررہ وقت تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ دستاویز کو لکھے، اور لکھنے والا انکار نہ کرے. جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے. یہ آیت جو ہے آیت دین کہلاتی ہے، دین قرض کو کہتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت میں قرض لین دین کے معاملات کے بارے میں بتایا گیا ہے. عربوں میں چونکہ لکھنے پڑھنے والے لوگ کم ہوتے تھے، اس لیے لکھنے والے کو حکم دیا کہ اگر اسے لکھنے کو کہا جائے تو وہ
اپنی طاقت تک اس کا انکار نہ کرے۔ آج کل تو ہمیں آسانی ہے، ہر شخص سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے، باقی اس دور میں جب کہ لکھنے پڑھنے والے انتہائی کم ہوتے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ سمجھ لیجئے یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں سے کچھ چیز کم نہ کرے، اور اگر وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے وہ بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا لکھوا نہیں سکتا تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات جس کے لیے قرض لیا جاتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے یا وہ بے ہوش پڑا ہے، ایسی صورت میں نہیں ہے کہ وہ قرض کی تحریر لکھوا سکے، تو پھر اس کے جو وارث ہے وہ اس کی تحریر لکھوائیں، کیونکہ اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے وارث ہی اس کے مالی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، وہ اس قرض کے ادا کرنے کے بھی ذمہ دار ہوں گے، تو وہ اس تحریر کو لکھوائیں اور انصاف کے ساتھ لکھوائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کو اجازت دیتے کہ وہ تحریر لکھوائے تو قرض دینے والا تو یہ ظلم کر لیتا کہ 10,000 دیتا اور 12,000 کی تحریر لکھوا لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تحریر لکھوانے کا حق اس کو دیا ہے جو قرض لے رہا ہے، جس نے قرض واپس کرنا ہے، اور اس کو بھی حکم دیا کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لو۔ جب یہ قرض کے لین دین کی دستاویز لکھی جا رہی ہے تو 2 گواہ مقرر کر لو اپنے مردوں میں سے۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جن کو تم گواہوں میں سے پسند کر لو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اب یہاں بعض لوگوں کو اعتراض بہت پیدا ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کو برابر کیوں قرار دے دیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کاروبار عورتوں کا میدان نہیں ہے۔ جس کا میدان نہ ہو وہ اس کے لیے اسے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ باقی جہاں تک عورتوں کے اپنے میدان ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی بجائے صرف 1 عورت کی گواہی کو بھی قابل قبول سمجھا ہے۔ مثلا دودھ پلانے کے احکامات ہیں، مثلا ایک بچہ پیدا ہوا تھا تو کیا وہ زندہ تھا یا مردہ تھا، کیونکہ اس کے اوپر وراثت کے بہت سے احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات میں اکیلی 1 عورت کی گواہی بھی کافی ہوگی۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے دور رسالت کا۔ ایک عورت نے ایک شخص سے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے، جبکہ ان کے بچے بھی تھے۔ اب وہ شخص پریشان ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ اس طرح کر کے مجھے اس خاتون نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، یعنی تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی علیحدگی کرا دی صرف 1 عورت کے بیان پر۔ اصل بات ہے یہ جو دودھ پلانا ہے یہ عورت کا میدان ہے، جس عورت نے دودھ پلایا ہے اسے یاد۔ یہ کاروبار عورت کا میدان نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج بہت سی عورتیں کاروبار کر رہی ہیں، لیکن یہ بہت سی عورتیں بھی مشکل سے 4-5% ہوں گی۔ گاؤں کی کثیر آبادی ان سارے معاملات سے نابلد ہوتی ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اور ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور تم اس بات سے سستی نہ کرو کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مقررہ مدت تک اسے لکھ ہی لیا کرو۔ یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ ظاہر ہے ایک تحریر لکھی ہوگی تو انسان کو شک نہیں ہوگا، تحریر کلیئر اور واضح ہوتی ہے۔ ہاں ایک صورت میں تم اگر نہ بھی لکھواؤ تو جائز ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر تجارت ہاتھوں ہاتھ ہو تم اسے آپس میں گما لیتے ہو، ایک ہاتھ سے پیسہ دیتے ہو، ایک دوسرے ہاتھ سے چیز وصول کر لیتے ہو، سودا نقد و نقد ہوتا ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو، اور گواہ مقرر کر لو جب تم خرید و فروخت کرو، اور لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو تکلیف نہ دی جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے۔
اور اگر تم سفر پر ہو اور تم کسی لکھنے والے کو نہیں پاتے تو رہن رکھ لو قبضہ دے کر. اب ایک شخص سفر میں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ لکھنے والا مجھے کہاں سے ملے گا، تو پھر اس کی ایک اور صورت ہے، اس نے قرضہ لینا ہے، اپنی کوئی چیز اس کو رہن رکھ اس کے قبضے میں دے کر اس کے اپوزٹ اس سے قرض لے لے. جب تم میں سے ایک امن میں آ جائے تو وہ ادا کر دے، وہ شخص جس کو امین بنایا گیا تھا اس کی امانت کو، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. اب جو شخص سفر کے دوران تو آپ نے کوئی چیز رہن رکھ کے قرض لے لیا، لیکن جب آپ اپنے وطن آ گئے، آپ امن میں ہو گئے، آپ کو پتا ہے فلاں جگہ پہ جا کے ہم اپنی قرض کی دستاویز لکھوا سکتے ہیں، تو قرض کی دستاویز لکھوا لیں اور اس کا رہن اس کو واپس کرتے ہیں. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رہن رکھ کر قرض لینا جائز ہے. اور جو رہن رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ اس شخص کے پاس امانت ہوتی ہے جس کو آپ ایک امانت کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کر سکتے. آج کل رہن کا ایک بڑا عام طریقہ ہے، میں اس کا ذکر کرتی چلوں. آج کل اکثر مکانوں پہ مکان رہن رکھ کر قرضہ لے لیتے ہیں. کسی نے ایک مکان رہن رکھا اور 7 لاکھ کی قرضہ لے لیا. اب جب وہ 7 لاکھ ادا کرے گا تو تب مکان اس کو واپس کر دیں گے. اب وہ مکان اس کے پاس امانت ہے قرآن کی آیت کے مطابق. اگر وہ شخص اس مکان کو استعمال کرتا ہے، اس کو چڑھا دیتا ہے، کرائے پہ چڑھا دیتا ہے، تو اس کا کرایہ جو ہے وہ جتنا آتا ہے وہ ایک امانت دار کی طرح اس کو واپس کرنا ہے. مثال کے طور پہ 7 لاکھ اسے وہ 7 لاکھ اس کو واپس کرے گا، یہ اس کو مکان واپس کرے گا، اور مکان کے ساتھ جتنا اس کا کرایہ آیا وہ بھی اس کو واپس کرے گا، کیونکہ یہ بھی اس کی امانت ہے. بعض لوگ ایسا کر لیتے ہیں، اس مکان میں خود رہ لیتے ہیں. فرض کے اس مکان کا کرایہ تھا 10,000 روپیہ، 1 سال کا 1 لاکھ روپیہ کرایہ تھا. اب اگلے شخص نے 4 سال کے بعد 7 لاکھ واپس کیے، تو انہوں نے ہر سال اسے 1 لاکھ کا فائدہ اٹھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اس سے 11 لاکھ کی وصولی کی. 7 لاکھ تو اس نے دیے، تو اس نے اس کو مکان دیا، اور 4 لاکھ روپے انہوں نے اس کے مکان سے فائدہ اٹھایا. تو یہ جو 11 لاکھ اس نے وصول کیے ہیں یہ سود ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. قرض تو 7 لاکھ کا تھا اور اس سے 11 لاکھ جب آپ وصول کر رہے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے. ظلم کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو یہ صورت آج کل بڑی عام ہے، تو میں نے اس لیے اس کی وضاحت کر دی. اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے. اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اسے جانتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب یہ ہے کہ سورہ بقرہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے. قرآن مجید کے سب سے زیادہ احکامات اسی سورت میں ہیں، لیکن ان احکامات کو ماننے کے لیے اللہ پر ایمان اور اللہ پہ یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. لہذا احکامات کے ساتھ ساتھ عقیدے کی آیات آتی چلی جاتی ہیں. اب یہ خاتمہ ہے اس صورت کا، یہ آخری رکوع جو ہے یہ خاتمہ ہے، اور یہاں پہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ آیات آ رہی ہیں جس کے ساتھ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دل نفسوں میں ہے، یا اسے چھپاؤ گے، تو تمہارا اللہ حساب لے گا، تو معاف کر دے گا جسے چاہے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غم زدہ کر دیا. ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور پھر پتہ نہیں اس کی معافی ہو یا نہ ہو. چنانچہ صحابہ کرام نے آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو ہم سمینا و اطعنا، اللہ ہم نے بات سنی اور ہم نے تیری پیروی کی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیات نازل کر لی. ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اور ساتھ ہی وہ جو پہلی بات تھی کہ تمہارے دل میں بھی اگر برائی کا خیال آئے گا تو اللہ اس کا حساب لے گا، اس حکم کو ختم کر دیا. اب معاملہ یوں ہے کہ اگر کسی کے دل میں برائی کا خیال آئے تو اس فرشتے کو، کسی کے دل میں نیکی کا خیال آئے تو اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے لکھ لو، اور اس کو ایک
नेकी का अजर लिख दो। अब अगर वो शख्स इस नेकी को कर लेता है तो फिर इस फरिश्ते को हुक्म है कि 10 से लेके 700 गुना या इससे भी ज्यादा गुना तक उसकी सवाब लिख दो, उसकी खुलूस नीयत के मुताबिक। लेकिन अगर किसी के दिल में बुराई का ख्याल आए तो इस बुराई के फरिश्ते को हुक्म है तुम उसको ना लिखो जब तक कि वो बुराई कर ना ले। हाँ, दिल में बुराई का ख्याल आया, तुमने गुनाह नहीं लिखना। लेकिन अगर दिल में बुराई का ख्याल आने के बाद किसी शख्स ने वो बुराई ना की, मिसाल के तौर पे मुझे किसी पे गुस्सा आया, मैंने दिल में सोचा मैं यूं कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ठीक है जी, अल्लाह का हुक्म है इस फरिश्तों को कोई गुनाह नहीं लिखना। अब ये है थोड़ी देर बाद मेरे दिल से गुस्सा चला गया, मैंने सोचा वो नहीं करना, वो तो मैं उस वक्त गुस्से में सोच रही थी। तो इस फरिश्ते को हुक्म है एक सवाब लिख दो, एक नेकी लिख दो, क्योंकि इसने बुराई का इरादा किया था और फिर बुराई नहीं की। ये अब अल्लाह ताला का हुक्म ये है, और यही अल्लाह की रहमतें हैं, यही अल्लाह ताला की बरकतें हैं। नेकी पर 10 गुना से लेके जितनी अल्लाह चाहे उतना सवाब है। बुराई करने पर सिर्फ एक बुराई का गुनाह है, और अगर किसी शख्स ने बुराई का इरादा किया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, बुराई का इरादा करने के बाद बुराई छोड़ दी तो उस पर भी एक नेकी का सवाब है कि इसने बुराई का इरादा किया था और अब नहीं किया। ये रब की रहमतें हैं। ये रहमतें जो हैं ये अमल करने का मामला है। नेकी करें, अजर कमाएं। अल्लाह ही के लिए है जो आसमान में है और जो जमीन में है, और अगर तुम जाहिर करोगे तुम्हारे दफ्तों में है या उसे छुपाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब लेगा, तो बख्श देगा जिसको चाहेगा और अजाब देगा जिसको चाहेगा, और अल्लाह ताला तो हर शय पर कादिर है। रसूल ईमान लाया उसके साथ जो उसकी तरफ नाजिल किया गया उसके रब की तरफ से, और तमाम मोमिन भी ईमान लाए। हर कोई अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर। अब ये जो ईमान बिल गैब है इसका जिक्र आप देखें हम इस सूरत में कितनी दफा पढ़ चुके हैं। आगाज में हमने पढ़ा था, बिल्कुल आगाज में, कि जो मुत्तकीन होते हैं वो योमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। उसके बाद हमने आयते बिर में पढ़ा, उसके बाद हम फिर पढ़ रहे हैं, और वक्तन फवक्तन जो दरमियान में आता गया वो अलहदा है। ये तो प्रॉपर तरीके से हमने इन मुकामात पर पढ़ा। हर कोई अल्लाह पर ईमान लाया, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, और हम उसके रसूलों में से किसी के साथ फर्क नहीं करते। हम तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं। ये अकीदे भी हम पहले सिपारे में पढ़ चुके हैं। और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने अताअत की। एक मोमिन का काम यह है अल्लाह का हुक्म सुने, मुश्किल लगता है तब भी, आसान लगता है तब भी, क्या कहना है, समेना व तोआना, अल्लाह सुन लिया, अल्लाह मान लिया, अल्लाह तू तौफीक अता कर। ये तरीका होता है एक मुसलमान का, और हम सबका भी यही तरीका होना चाहिए। बजाय किसी एतराज करने के, बजाय किसी और मुश्किल में पड़ने के, अल्लाह सुना, अल्लाह माना, बस तीसरी बात कोई है ही नहीं, तौफीक अल्लाह तू दे दे। ये जब रवैया होता है तो अल्लाह की तरफ से तौफीक भी इंसान को मिल जाती है। और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने अताअत की, तू हमें माफ कर दे ए हमारे रब, और हमने तेरी तरफ ही पलट कर आना है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। अब इन अल्फाज के साथ वो जो पहला हुक्म था कि जो तुम्हारे दिल में भी होगा अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा, अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी रहमत का वाज़े ऐलान कर दिया, और साथ ही हमें दुआएं सिखा दी। उसके लिए सवाब होगा जो उसने नेकी कमाई, और उसके ऊपर गुनाह होगा जो उसने गुनाह कमाया। ए हमारे रब, हमारा मुआखज़ा न करना अगर हम भूल जाएं या हमसे गलती हो जाए, साथ आमीन कहती जाइए। ए हमारे रब, हमारा मुआखज़ा न करना अगर हम भूल जाएं या हमसे खता हो जाए। ए हमारे रब, हम पर इतने बोझ न डालना जैसे तूने उन लोगों पे डाले थे जो हमसे कबल थे, यहूद और नसारा पर। ए हमारे रब, हमसे वो न उठवाना जिसकी हमें ताकत नहीं है। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंजुरना लल कौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हमें माफ कर दे, 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 अल्लाह हमें बख्शिश कर दे।
اللہ ہماری بخشش فرما دے اللہ اس رمضان کے مہینے میں، اللہ اس قرآن کی محفل میں، اللہ تیری رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس میں حصہ عطا فرما دے، اللہ ہمیں اس میں حصہ عطا فرما دے، ہمیں اس میں شامل فرما لے میرے آقا۔ تو اس مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ ہم سب کو آزاد فرما دے، اللہ ہم سب کو آزاد فرما دے میرے آقا، میرے مولا، میرے خالق، میرے مالک، اے کائنات کے مالک، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے عطا کرنے والے، اے یا وہاب، یا رزاق، یا ذل جلال والاکرام، ربنا واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش کر دے، ہم پہ رحمت کر دے یا ارحم الراحمین۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا آقا ہے اللہ، تو ہمارا دنیا میں بھی آقا، تو ہمارا قبر میں بھی آقا، تو ہمارا حشر میں بھی آقا اللہ، تو ہمارا حساب کے وقت بھی ہمارا آقا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہماری ظالم قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اس صورت کا اختتام جو ہے دعا پر ہوا ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، مومن کے پاس دعا کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اس کی رحمت کا آسرا ہے، اسے پکاریں اور یقین رکھیں جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دے دی اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے دعا کی توفیق اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے عطا کرنا ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں۔ جب وہ رب دعا کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ لازماً معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کی توفیق مانگیں، یہ دن، یہ راتیں، ان کی ایک ایک گھڑی بابرکت ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ نہیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو کہ اس میں اعظم ہیں، آپ کو پتا ہے، یہی الحی القیوم، یہی الفاظ آیت الکرسی میں بھی ہیں، اور یہ اس میں اعظم وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا اس قرآن سے قبل، یہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن بھی نازل کیا۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تو ہم سے انتقام نہ لینا، اللہ ہمارے لیے تو ارحم الراحمین بھی رہنا، تو کافروں کے لیے اللہ عزیز انتقام ہے، اللہ ہمارے لیے تو ارحم الراحمین ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز زمین و آسمان میں مخفی نہیں ہے، وہ وہی ذات ہے جو تمہاری رحموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں کچھ آیات تو محکم ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جن کا مطلب واضح ہو، جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو، جس سے کوئی دوسرا مطلب نہ لیا جا سکتا ہو، جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یا جیسے ہم نے پڑھا تھا تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، تم پر خون حرام کیا گیا، تم پر خنزیر حرام کیا گیا، یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہ وہ کلیئر آیات ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، اور قرآن مجید کے 99.5% احکامات ایسے ہی ہیں۔ یہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسرے متشابہات ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ متشابہ آیات سے مراد ایسی آیات ہیں کہ جن کے معنی میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے، کچھ ایسے الفاظ کہ جن سے شک پڑ سکتا ہو، ان کے دو معنی بن سکتے ہوں، یا ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی گئی ہوں، کیونکہ اللہ کی مثال کوئی لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بھی متشابہات میں آتی ہیں، یا ایسے الفاظ جن کے
ایک سے زیادہ مفہوم لیے جا سکتے ہوں. مثلاً بیٹے کا جو لفظ ہے صلبی بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اپنے کسی عزیز پیارے کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں. اسی سے ہی یہود نے دھوکہ کھایا، یہود نے اپنے آپ کو اللہ کا واقعی بیٹا سمجھ لیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے واقعی اللہ کا بیٹا سمجھ لیا. تو ایسے کلمات جن کے ساتھ شک پڑنے کا امکان ہو، یہ متشابہات ہیں، اور ان کے جو ہے یہ قرآن کا بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے سا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ متشابہات کیوں رکھے؟ وہ رب جو 99.5% محکم آیات نازل کر سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت تھی یہ متشابہات کی؟ صرف اس لیے کہ انسان کی آزمائش ہو سکے. کون شخص ہے جو کہ 99.5 کے پیچھے لگتا ہے، اور کون ہے جو یہ جو 0.5 کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان خراب کرتا ہے، اور ایسا کوئی مفہوم ان کا ڈھونڈتا ہے جو 99 پوائنٹ خلاف کے اپوزٹ ہو. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہوتا ہے، فتنے کی تلاش کرتے ہوئے اور ان کی حقیقت کو تلاش کرتے ہوئے، حالانکہ ان آیات کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہم ہر ایک پر ایمان لائے، یہ تمام آیات یا یہ تمام باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور عقل والے ہی صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں. متشابہات کا تعلق ایسے حقائق سے ہوتا ہے جو بعض اوقات انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ انسان کے لیے بعض اوقات کلیئر نہیں ہوتے. تو ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اسی آیت میں بتا دیا کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے ان آیات کو بھی، ہمیں سمجھ آئی تب بھی مانا، ہمیں نہیں سمجھ آئی اللہ تب بھی مانا. مثال کے طور پہ ہم نے کل آیت الکرسی پڑھی تھی. اب اللہ کی کرسی کا ہم نے ذکر پڑھا تھا. اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے اوپر ہے. اب اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے. اب وہ رحمان عرش پر جو مستوی ہے، کیا وہ عرش پر بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، ہماری طرح ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ہمیں بس وہی اللہ عرش پر مستوی ہے اور بس، ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. ہاں جو اللہ نے کہا ہم نے مانا، ہم نے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. یہ ہے صحیح لوگوں کا طریقہ. اور متشابہات اللہ نے رکھی کس لیے ہے؟ تاکہ انسان کے ایمان کی آزمائش ہو سکے. اور عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، ایمان والے اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. ان متشابہات کے پیچھے لگ کر ہمیں ایمان سے دور نہ کر دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. تو ہی عطا کرنے والا ہے اے ہمارے رب. تو لوگوں کو جمع کرے گا اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو خلاف نہیں کرتا. یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی فائدہ نہ دیں گی، اور ایسے لوگ آگ کا ایندھن ہیں جیسے کہ آل فرعون کا طریقہ تھا. اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کر لیا. اور اللہ تعالیٰ تو سخت عذاب دینے والا ہے. ایسی آیات پڑھا کریں تو ساتھ ساتھ دل میں اللہ سے دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بنانا. اور جہاں نیک لوگوں کی صفات آ رہی ہوں وہاں دل میں دعائیں کیا کرے اللہ ہمیں ایسی صفات ہمارے اندر پیدا کر دے. جہاں جنت کا ذکر ہو جنت پانے کی دعا کریں، جہاں دوزخ کا ذکر ہو دوزخ سے نجات کی دعائیں کریں. یہ قرآن مجید پڑھنے کے آداب میں سے ہے. کہہ دی جیسا کہ آل فرعون کا طریقہ تھا اور ان لوگوں کا جو ان سے قبل تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ تو سخت عذاب دینے والا ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور تو بڑا جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں اگرچہ خطاب کافروں سے ہے تاہم مدینے کے یہودی اس آیت کے خاص طور پر مخاطب ہیں. ہوا یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو واضح فتح عطا فرما دی اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے بھی
اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے درمیان بسنے والے یہود کے ایک قبیلے بنو قینقاع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یہود، اسلام قبول کر لو، عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن بجائے آپ کی بات ماننے کے وہ لوگ تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے مکے کے کافر تو جاہل اور جنگ سے ناآشنا لوگ تھے، ہم سے سابقہ پڑا تو لگ پتا جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عنقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جیسے کفار مکہ قریش جو کہ عرب کی سب سے بڑی قوت تھی، جیسے وہ ذلیل ہوئے، مغلوب ہو گئے، مار کھائی بدر کے میدان میں، گاجر مولی کی طرح کٹ گئے، اسی طرح تم بھی اپنے حشر کو سامنے رکھو۔ اور یہ دنیا میں ان کی رسوائی تھی اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار تھا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے دو جماعتوں میں نشانی ہے جو باہم ملی، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑائی کرتی تھی اور دوسری کافر تھی، وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے ظاہری آنکھ کے ساتھ۔ اب ایک طرف مسلمانوں کا بے سر و سامان لشکر ہے اور ایک طرف ابو جہل جو کہ تکبر سے بھرا ہوا تھا، جو کہ اس لیے میدان جنگ میں اترا تھا تاکہ لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا اس کی موت اسے بدر کے میدان میں کھینچ لائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ اس بات میں عبرت ہے کس کے لیے؟ جس کی آنکھیں ہوں۔ اب اس دور کے کفار کی آنکھیں نہیں تھیں، عقل والے ہوتے تو اس چیز سے عبرت حاصل کرتے، اور یہود نے تو خیر بالکل ہی عبرت حاصل نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 6 سالوں کے اندر یہود کا نام و نشان مدینے سے مٹا دیا گیا، حالانکہ وہ مدینے کی اہم ترین سیاسی، مالی اور معاشرتی قوت تھے۔ لوگوں کے لیے پسندیدہ چیزوں کی محبت سجا دی گئی ہے، لوگوں کے لیے پسندیدہ چیزوں کی محبت سجا دی گئی، عورتوں سے، بیٹوں سے، اور سونے اور چاندی کے خزانے جمع کیے ہوئے اور گھوڑے نشان کیے ہوئے اور کھیتی اور چوپائے۔ آج بھی دنیا انہی چیزوں کے پیچھے مرتی ہے۔ مرد کو جو سب سے زیادہ چیز دنیا میں پسندیدہ ہے عورتیں ہیں، اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد چاندی، سونا، خزانے اور گھوڑے نشان زدہ۔ عرب لوگ اپنی دفاع خودی، قبائلی نظام تھا، ہر قبیلہ اپنا دفاع خود کرتا تھا، اور اس دفاع کرنے کے لیے انہوں نے گھوڑے رکھے ہوتے تھے جن کو خاص طور پر تربیت دی جاتی تھی، اور جس کے دروازے پہ گھوڑا بندھا ہوتا تھا وہ دشمن کے لیے اعلان ہوتا تھا کہ اس قبیلے کو اگر تم نے ہاتھ ڈالا تو یہ قبیلہ تمہارے عقل ٹکانے لگا، تمہیں سزا چکھانے کے لیے قادر ہے، وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے، تمہیں تمہاری اس جرت کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ اور کھیتیاں اور جانور، آج کاریں، کوٹھیاں، بینک بیلنس، جیولری، نمود و نمائش، یہ انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ یہ تمام دنیا کی زندگی ہے، اور اللہ کے پاس تو اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی فرما دیجئے کیا میں تمہیں ان باتوں سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ لیکن یہ ان لوگوں کو ملے گی جو کہ نیکی کرتے رہے۔ جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی سب سے بہتر ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال و متاع ہے، یہ جو دنیا کا ساز و سامان اور عیش و عشرت، میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟ اس سے بہتر وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، لیکن یہ ہر شخص ان کا حقدار نہیں ہوگا۔ ان کا حقدار وہ شخص ہوگا جو کہ نیک ہوگا۔ جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ بندے ہوں گے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔
صابرین صبر کرنے والے، ایک تو صبر وہ ہے دنیا کی مشکلات پہ صبر کیا، لیکن صبر کا جو وسیع مفہوم ہے اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے جو اور مشکلات راستے میں پیش آئیں ان مشکلات کو سہنا اور ان مشکلات کو سہ کر دین پر ڈٹے رہنا، یہ صبر کا وسیع مفہوم ہے جو کہ قرآن بار بار استعمال کرتا ہے۔ اور سچ بولنے والے، سچ صرف زبان کا سچ بولنا نہیں ہے بلکہ ایسا شخص جو کہ اپنے تمام معاملات میں راست باز ہو، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، اس میں تضاد نہ ہو، اور اللہ کے فرما بردار، جیسے ہمیں اللہ نے ابھی سکھایا تھا، اللہ نے کو حکم دیا سمینا و اطعنا، اللہ سنا اور مان لیا، اور اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ سحری کا وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے اور خود ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے حال من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخشوں، حال من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق مانگوں۔ تو یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کی نعمتیں دینی ہے۔ ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لیجئے، میں کیا صابر ہوں؟ میں کیا صادق ہوں؟ کیا میں قانتین کے صف میں آتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والی ہوں؟ کیا میں سحری کے وقت استغفار کرنے والی ہوں؟ یہ محفلیں اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر کا جائزہ لے سکیں، اپنے آپ کو ٹٹول سکیں، اپنے گریبان میں جھانک سکیں۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو الحمدللہ، اور اگر موجود نہیں ہیں تو یہ پیدا کرنے کے لیے تو یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم اسی لیے تو یہاں آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کل سحری کے وقت دعا مانگنا بہت ہی آسان ہے۔ سحری کے وقت اٹھیں تو اس میں اپنے کوئی رکھ لیں، 20 منٹ رکھ لیں اللہ سے خاص طور پہ دعا کرنے کے لیے، بستر پر لیٹے لیٹے اللہ سے دعا کر لیں، ورنہ اللہ آپ کو توفیق دے تو اٹھ کر سب سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 نفل ادا کر لیجئے۔ ویسے تو تراویح تہجد ہی ہوتی ہے، رمضان میں اس کو لوگوں کی سہولت کی خاطر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا جاتا ہے، ورنہ اگر آپ کو یہ میسر ہو کہ صبح کے وقت آپ تراویح پڑھ سکیں، اسی طرح قیام اللیل کر سکیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، تو پھر عشاء اور صبح میں سے تہجد کا وقت اس کا بہترین وقت ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کو اس سے خاص طور پر دعا بھی کریں، اس کے بعد کچن میں چلے جائیں، جانا تو ہے ہی۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ نے انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے ہاں اسلام ہی دین کے طور پر قبول ہوگا، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، اور اس سے اختلاف کی وجہ ان کی آپس کی سرکشی تھی، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو اے نبی آپ فرما دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، اور ہر اس شخص نے بھی جس نے میری پیروی کی، ہاں جی آپ نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، آپ سب نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا۔ اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے سامنے اپنا چہرہ فرما بردار کرتے ہیں، اپنا ناک تیرے آگے رگڑتے ہیں، اللہ تیرے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کے طالب ہیں، ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اور کہہ دی ان لوگوں کے لیے کہہ دیجئے جو کتاب دیے گئے، اور امیین کو بھی، کیا تم بھی اسلام لائے ہو؟ امیین کا لفظ قرآن مجید کفار مکہ کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہود و نصارہ کے لیے اوت اہل کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو اے نبی آپ کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، جبکہ ہدایت قبول کرنے کی ذمہ داری ہر شخص کی اپنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح